على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں کیونکہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر
लिवा के तले सना में खोले, लिवा के तले क्योंकि रूह को भी मौजे तूफान में किनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुत्फ़े नज़ारा मिल गया। उसने यूसुफ को ज़ुलेखा का इशारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया और हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। लिबा के तले सना में खूने रिदा की ज़बान तुम्हारे लिए, लिबा के तले सना में खूने हम सब की ज़बान तुम्हारे लिए। तमाम तर हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाबरकत के लिए, जिसकी कुदरतें हमगीर हैं, जिसकी हिकमतें बेमिसाल हैं, जो अपनी शान रबूबियत के इजहार में बड़ा ही फयाज और करीम है। तमाम तर दरूद व सलाम उस ज़ात वाला सिफात के लिए हैं जो इंतखाब परवरदिगार है। आज की इस कुरानी की महफिल पाक में जो बरादरम मेरे क्लास फेलो मोहतरम भाई मकसूद अल हसन अजहर साहिब के इसाले सवाब के लिए है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, दूर व नज़दीक से रिश्तेदार, दोस्त और अहले इलाका जो भी उनसे ताल्लुक़ कल्बी, रूहानी, इस्लामी, दीनी और इस्लामी रखते थे, वो सब अल्लाह की तौफीक से यहाँ उनकी खातिर अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। या परवरदिगार, तेरा बंदा तेरी बारगाह में पहुंच चुका है, हमारा भी उसके साथ एक ताल्लुक है और था। किसी से खूनी ताल्लुक था और किसी से रूहानी और कल्बी ताल्लुक था। ये ताल्लुक दुनिया भी हैं, ये ताल्लुक अपनी जगह पर हैं। मेरे मौला, एक ताल्लुक तेरा उसके साथ भी है। वो कौन सा है? कि वो तेरी मखलूक है, तेरा बंदा है और तूने पसंद फरमाया अपने उस बंदे को अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमाया। हम उस ताल्लुक का वास्ता देकर तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हैं, उनकी जिंदगी भर की नेकियां कबूल व मंजूर फरमा और बतकाज़े बशरियत उनसे होने वाली गलतियों खताओं से दरगुजर फरमा। अगर तू मुआफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरे दर के सिवा कोई और दर नहीं। और अल्लाह के महबूब का वसीला तेरी बारगाह में पेश करने के लिए जो सारी मखलूक इकट्ठी है, दुआ है परवरदिगार आलम, हम सब का यहाँ आना, मिल बैठना, जिक्र अज़कार सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वो अपनी बारी पर इस दुनिया से अपना वक्त गुजार कर चले गए हैं और हमने भी जाना है। दुआ है कि जब आखिरी सांस निकले ज़बान पर कलमा शरीफ जारी हो जाए और हर जनाजा और हर कुर्बानी और हर 40वां या सालाना खत्म शरीफ ये सिर्फ खाने पीने का कोई बहाना नहीं है। हर कोई अपने घर से खा पी कर आता है, ये अलग बात है। कोई मुरक्कन और लजीज खाने खाता है और कोई दुर्वेशों की तरह पानी के साथ रोटी खा लेता है, लेकिन हर किसी को रब रिज़्क देने वाला है और वो अपने बंदों का राज़िक है, रब्बुल आलमीन है, पालनहार है। तो यहाँ मिल बैठकर हम जो खाना पकाते हैं, उस पर ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, ये सब अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के जरिए हैं, बहाने हैं। पता नहीं मालिक को कौन सी किसकी अदा पसंद आ जाए। और यहाँ मिल बैठकर जब हम खाना खाते हैं कुल शरीफ का, कुल खानी का, उस खाने
اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی، اور ممکن ہے وہی چاول کا ایک ٹکڑا جس پر ختم شریف پڑھا جاتا ہے، جس میں اللہ اپنی طرف سے برکت نازل فرما دیتا ہے، وہی جب ہمارے حلق سے اتر کر معدے پہ پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے شفا بن جائے، وہی ہمارے لیے وہ لقمہ شفا بن جائے۔ تو ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق کھاتا پیتا ہے۔ کچھ لوگ کل خوانی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، حلف تنقید بناتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، حالانکہ یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعت، میرا رحمت والا ہاتھ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ جتنی تعداد میں لوگ زیادہ ہوں گے لیکن نیک مقصد کے لیے ہوں، یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے، جتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہوں لیکن ہوں کسی نیک مقصد کے لیے، جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اللہ کی رحمت بھی بڑھتی جائے گی، اور اللہ اپنی وہ ساری مخلوق کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو کل خوانی کا اصل مقصد وحید یہی ہوتا ہے کہ فوت ہونے والا، اس کا دفتر عمل بند ہو چکا ہے، اب وہ دنیا سے دار برزخ میں پہنچ چکا ہے، اب اس کو عمل کی قید سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب جو زندہ لوگ ہیں انہیں موقع ہے وہ اپنے اس نیک اپنے دوست کے لیے، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے نیک کلام پڑھ کر ایصال کرنا، یعنی ملا دینا، آگے پہنچا دینا۔ ہمارا کام ہے کلمہ کلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، یا رب العالمین تیرا اتارا ہوا کلام جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، وہ کلمہ شریف جو پڑھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمہ شریف کو اور قرآن پاک کو پڑھنا ہمارا کام ہے، پہنچانا تیرا کام ہے۔ ہمارے ذمہ جو تھا ہم نے کر لیا، اب یہ کلام فرشتوں کے ذریعے سے اپنے اس بندے کی روح تک پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ حضرات محترم، میں نے آج آپ کے سامنے جمعہ المبارک بھی ہے، جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت آیت کریمہ خطبہ میں آپ نے سماعت فرمائی، اور ناچیز کو پڑھنے کی اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی، یہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور آیت کا مطلب ہے نشانی۔ قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر گول دائرہ آپ کو نظر آتا ہے، اس دائرے کے اندر اس آیت کا نمبر علماء نے ہماری آسانی کے لیے درج فرما دیا۔ وہ نشانی یا وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ کلام الہی آیت کے شروع سے شروع ہوا، یہاں آیت ختم ہو گئی، اللہ پاک جو ارشاد فرمانا چاہتا ہے یہاں وہ بات مکمل ہو، یہاں وہ بات مکمل ہو گئی ہے، اور مکمل شدہ بات کو سننا اور اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مستقل مکمل آیت کریمہ ہے جو آپ نے سماعت فرمائی، جس میں پروردگار عالم نے ہمیں دو حکم ارشاد فرمائے، اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ذرا توجہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت ہی اجر و ثواب بھی ملے گا اور زندگی گزارنے کی ایک گائیڈ لائن بھی ملے گی، کیونکہ فی زمانہ ہم آج کل بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں، اور خوف بھی کئی قسم کے ہیں جن کی اب تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تازہ خوف تو یہ ہے
کہ کرونا وبا کی ایک آفت اور ایک نادیدہ مصیبت جو نظر بھی نہیں آ رہی ہمارے سروں پر مسلط ہے، سوار ہے، جس نے پوری دنیا کو ایک افتراق میں اور بے چینی میں مبتلا کر کے رکھا ہے. اور آج کا ایڈوانس انسان اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اب جا کے ویکسین تیار ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت ساری متضاد وہ اطلاعات آ رہی ہے کہ لگوائیں یا نہ لگوائیں، اس کا اچھا اثر ہوگا یا نیگیٹیوٹی ہے. تو ہم ایک انسانی ہیلے کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایز اے مسلم، بطور مسلمان ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا نے تو فرمایا ہے الموت تحفۃ المومن، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. تو جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اللہ کا وصال نصیب ہو جاتا ہے، وہ کسی اور جگہ پر نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کیڑے پر بیٹھ کر فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو فوت ہونے والے کے وارثوں سے بھلا کیا کہتے ہیں؟ میاں اللہ کا حکم، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، یا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو روح کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے محبوب یہ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، بتائیے روح اللہ کا امر ہے. تو فوت ہونے والے کے ورثاء کو ہم یہ یاد دلاتے ہیں کہ تیرا فوت ہونے والا اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، لیکن یاد رکھ وہ روح بھٹک نہیں گئی، وہ روح کسی اور جگہ نہیں گئی، جس کا حکم تھا اسی کی بارگاہ میں بیٹھ گئی. تو بندے کو صبر آ جاتا ہے. دوسری بات ہم کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں میاں اللہ کی مرضی، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سورہ فجر کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف اس طرح آ کہ تو اس پر راضی، تیرا رب تجھ پر راضی. تو ہم میت کے ورثاء کو یہ اللہ کا سبق یاد دلاتے ہیں کہ تیرے میت کی روح وہ کسی اور کی مرضی سے نہیں گئی، اللہ کی مرضی سے گئی ہے. تو اسے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور اس کی جدائی میں رونے والی آنکھ اللہ کی رحمت کی طرف ہٹ جاتی ہے. تو حضرات محترم یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے نیک کاموں کا. اب آئیے قرآن پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بولو اے ایمان والو. بس میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر روک کر چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور خود قدرت یہ چیلنج دے رہی ہے انسان کو کہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو کوئی انسان گن نہیں سکتا. اگر گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ کے احسان ہماری گنتی سے بھی زیادہ ہیں. جب وہ زیادہ ہیں ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ہر نعمت لاجواب ہے. ہر نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جس سے وہ نعمت واپس لے لی جائے. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اس کی قدر اس سے پوچھیں جس کو آنکھوں میں گودیا آ چکا ہو. 25,000 ڈاکٹر صاحب آپریشن لیتے ہیں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ نور رہے یا نہ رہے. لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میرا جو امتی ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کو کھول کر دیکھ لے، مرتے دم تک اس کی آنکھوں کا نور سلامت رہے گا. ڈاکٹر تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتا نور کے سلامت رہنے کی یا نہ رہنے کی، لیکن آمنہ کے لال تجھے گارنٹی دے رہے ہیں. اور اس بھرے مجمع میں، اس جامع مسجد ابوبکر صدیق میں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور نماز کے بعد جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. سمجھو وہ آج کے کامیاب انسان ہیں. باقی جو اس نعمت سے محروم ہیں، بے شک ان کی جیب دانوں سے بھری ہوئی ہو لیکن وہ ناکام ہیں. کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کر کے کامیاب ہو گیا یا قرآن پاک کو دیکھ کر کامیاب ہو گیا. اب آئیے، اللہ پاک نے ہمیں کپڑے عطا فرمائے. یہ کپڑے نہ ہوتے تو ہم ننگے ہو جاتے. اور ننگے انسان کی کیا قدر و قیمت ہے. بندہ اپنے وجود پر نظر ڈالے
تو شرمندہ ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اس نے ہمیں یہ کپڑے عطا فرمائے, ہمیں ستر عورت عطا فرمایا, ہم اپنی آنکھوں میں بھی ذلیل و خوار نہیں ہو رہے, کپڑے پہن کر معزز بن گئے. تو جس مالک نے ہمیں یہ کپڑے دیے, ان کی کیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا قدر و احسان ہے بندے پہ. لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں. اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا اے کپڑے والو, یہ نہیں فرمایا ٹوپی پہننے والوں, یہ بھی نہیں فرمایا گاڑی میں لمبا سفر کرنے والوں, کہیں یہ نہیں فرمایا 100 مربے کے مالک میری بات سنو, نہیں, بلکہ کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, بولو تو صحیح نا. حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, لیکن پروردگار عالم نے ہمیں صفت ایمان سے خطاب فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں عطا اسی کی ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت حدیث پاک میں ہے کہ دنیا اور دنیا ما فیہا, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ان نعمتوں کو یاد دلا کر نہیں پکارا, بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی پسندیدگی اور قدر و منزلت ہے تو وہ سینے میں رہنے والا ایمان ہے. ایمان بندے کی سب سے بڑی صفت ہے, سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ اس ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. وہ ایمان جو اتنا بڑا دولت ہے, آج ہم چند ٹکوں کی خاطر کسریں اٹھا کر اس ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ایمان دیا ہے تو اس ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیں, آگے ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو, اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ اللہ کا ذکر ہو, کثرت کے ساتھ یاد کرو. پھر آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح جب سورج نکلے اور سارا دن اپنی تمازت اور اپنی حرارت زمین پر بکھیرنے کے بعد جب شام کو غروب ہو جائے, صبح کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو, شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اپنی زبان سے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اب آئیے پہلے جملے کی طرف, سبحان اللہ, اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تو پاک, تو پاک, تو پاک, تو پاک, میرے مولا تو پاک, ہر عیب سے پاک, ہر نقص سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر لاچارگی سے پاک, تو پاک ہی پاک ہے. جب بندہ اپنی زبان پر اللہ کو پاک 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 کہنے کا بیت جاری کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. فرشتوں, میرا بندہ مجھے پاک کہہ رہا ہے, تم گواہ ہو جاؤ, میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. یہ ہے تسبیح, اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر ذکر کی اور مزید ترغیب ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا ایک دفعہ حضور اپنے کسی صحابی کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے. پہاڑ جانتے نا آپ, مکہ شریف اور مدینہ شریف کے ارد گرد پہاڑ ہیں, خشک پہاڑ ہیں. کسی پہاڑ کے قریب سے ہمارے پیارے آقا گزرے تو حضور رک گئے. اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی, تم جانتے ہو یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اب یہاں سے ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور ہم انسانوں کی بولی تو کیا پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں. سرکار نے عرض کیا یا حضور یہ پہاڑ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان من جعل فینا النار ولم تحرقنا. پاک ہے وہ ذات جس نے ہم پہاڑوں کے اندر آگ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور وہ آگ ہمیں جلا نہیں سکتی. پاک ہے وہ ذات.
اسی طرح حضور ایک دفعہ ایک درخت کے قریب سے گزرے، رک گئے، صحابی سے ارشاد فرمایا کہ یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ عرض کی حضور یہ درخت کیسے بول رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان من جعل فی ذلی سید الانبیاء، یا اللہ تو اتنا پاک ہے، تو نے میرے سائے کے نیچے اپنے محبوب کو بٹھا دیا ہے، تیرا شکر ہے، تیری تسبیح ہے۔ تو حضرات محترم یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہاڑ بے جان ہماری طرح زبان نہیں رکھتے، درخت بے جان ہماری طرح زبان نہیں رکھتے، ان کو ایک زندگی ملی ہوئی ہے لیکن ہماری طرح وہ بول نہیں سکتے۔ تو جب حدیث پاک کے مطابق پہاڑ اور درخت ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کریں اور ہم حضرت انسان ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل رہیں تو ہم سے تو بہتر پہاڑ ہوئے، ہم سے تو بہتر وہ درخت ہوئے جن کو ہم پھر بھی چیر پھاڑ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے سڑکیں بچھا دیتے ہیں، ہم سے تو وہی بہتر ہوئے۔ ہم بہتر اسی وقت ہوں گے جب ہماری پیشانی ہوگی اللہ کا سجدہ ہوگا، پھر ہم حضرت انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں نرمی پیدا آ جائے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ کی رحمت سے برکت کی دعا مانگے۔ حضور حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ ام سلیم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، آپ کا بیٹا بنانا چاہتی ہوں، غریب ہیں ہم، اس کی روٹی کا میں انتظام نہیں کر سکتی، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، اس کے لیے دعا فرما دے۔ تو سرکار نے یوں ہاتھ اٹھائے حضرت انس بن مالک کے لیے، حضور نے دعا مانگی، آمین کہی، سنیے آمنہ کی لال کی دعا کہاں پہنچی؟ حضور نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، میرے مولا انس کی ماں اپنے بیٹے کو میرے پاس لائی ہے، میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، انس کے مال میں بھی اضافہ فرما، انس کی اولاد میں بھی اضافہ فرما، اور جتنی تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں اس کو برکت بھی عطا فرما۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک کی اولاد 100 تک پہنچی، یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہو۔ پھر آپ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 150 سال تک پہنچی، اور آپ کو جو اللہ پاک نے ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ جانتے ہوں گے، بنو امیہ کا بڑا خونخوار اور طاقتور قسم کا آدمی تھا، اس کی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، اس نے کوئی خلاف ادب بات کہی، حضرت انس کھڑے ہو گئے، فرمایا حجاج بن یوسف تو بے شک وقت کا حکمران ہے لیکن تو غلط کہہ رہا ہے۔ وہ جوش میں آ کر کہنے لگا اے صحابی رسول، اگر آپ صحابی نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا، میرے سامنے کسی کو اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک نے شیر کی طرح للکار کر حجاج کو جواب دیا تو چاہنے کے باوجود میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ سہم گیا، ڈر گیا، کہنے لگا آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے ایک ایسی دعا سکھلائی ہے، اس دعا کی برکت سے تیری تلواریں ٹوٹ جائیں گی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آخر حجاج نے آپ سے معافی مانگی۔ تو مطلب یہ کہ جس کے پیچھے حضور کی دعا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ انشاءاللہ فلسطین کو بھی آزادی ملے گی اور کشمیر کو بھی آزادی ملے گی۔ اور میری گفتگو کے آخری اوقات چند منٹ رہ گئے، انشاءاللہ 20 پر ختم شریف کریں گے۔ جو ذکر الہی کرتے ہیں ان کو دلوں کا سوز و گداز مل جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو ہر نکل آتے ہیں، وہ کسی دکھی کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جن کا دل سخت ہو جائے وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آپ صبح شام دیکھتے ہیں، خدا نہ خواستہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ مسلمان، نام بھی بڑے خوبصورت اور نام کے ساتھ محمد اور احمد بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج کل کا مسلمان
سڑک پر تڑپنے والے زخمی کو بعد میں اٹھاتا ہے، اس کی جیبیں پہلے صاف کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کے دل میں نرمی نہیں۔ ذرا ایک منٹ، چند سیکنڈ ہے، توجہ رکھیے گا۔ وہ بندہ جو انسان کی دکھ پر اور پریشانی پر بھی اپنے لالچ کو نہیں بھولتا، وہ بد نصیب ہے جس کا دل پتھر ہو چکا ہے، اور جس کا دل نرم ہو جائے۔ سنیے، آخری 2-4 منٹ ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کا نام آپ سب جانتے ہیں، ان کے ایک غلام کا نام بھی آپ جانتے ہیں، حضرت ایاز انہیں کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اقبال نے شعر بھی کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرت ایاز کو سلطان محمود بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جس پر اللہ کی نعمت آ جائے لوگ اس سے جلنے بھی لگ جاتے ہیں، حسد کرنے والے بھی از خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ سلطان کے کانوں تک بات پہنچی کہ سلطان محمود غزنوی ایاز کو اس نے سر پہ بٹھا رکھا ہے، ہر وقت ایاز ایاز کرتا رہتا ہے۔ تو وہ بات سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ایاز اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے، آؤ کسی دن تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ شاہی دربار لگا ہوا ہے، وزیر و مشیر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، درمیان میں سلطان محمود غزنوی موجود ہے۔ سلطان نے یکدم ایک بات کہی، فرمایا میرے اس بھرے دربار میں بڑے بڑے سمجھدار، عقل مند اور پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، اس کو حل کیا جائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، پتہ نہیں کون سا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا یہ 2 لکیریں ہیں برابر، کوئی ہے آپ میں سے؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ یہ 2 برابر لکیریں میں نے کھینچی ہیں، کوئی ہے جو ایک لکیر کو دوسری لکیر سے بڑا کر دے اور مٹائے بھی نہ؟ مٹانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ایک لکیر چھوٹی رہ جائے، کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ اب سب نے کہا کہ جناب سلطان محمود غزنوی نے عجیب بات کہی، مٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ایک لکیر کو دوسرے سے چھوٹا کرنے کا بھی کہہ رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کافی دیر گزر گئی، سلطان نے کہا ہاں بھائی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق آؤ اور میرا حل کرو۔ سب خاموش۔ تو سلطان نے کہا حضرت ایاز، جی حضور میں حاضر ہوں، فرمایا تم آؤ آگے۔ ایاز آگے آیا اور سلطان نے کہا حضرت ایاز یہ 2 لکیریں ہیں، برابر ہیں، ان میں سے کسی کو مٹانا بھی نہیں ہے اور ایک لکیر کو دوسرے سے چھوٹا بھی کرنا ہے۔ سلطان حضرت ایاز نے کہا حضور آپ کی اجازت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں حاضر ہوں، آ جاؤ جی۔ حضرت ایاز آگے بڑھے، ادھر توجہ رکھنا، میں نے لکیریں آپ کے لیے اس لیے کھینچی۔ حضرت ایاز نے کیا کیا؟ ایک لکیر کو لمبا کر دیا، ایک لکیر کو دوسری سے لمبا کر دیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ایک بڑی ہو گئی، دوسری خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ تو سلطان نے نتیجہ نکالا کہ ایاز سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ کسی کو گھٹاتا نہیں ہے، جب بھی اس کا بس چلے بڑھاتا ہے، جب بھی اس کا بس چلے یہ دوسروں کو بڑھاتا ہے، گھٹانے والا اس نے سبق سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت محترم سلطان نے یہ نتیجہ نکالا، جو دوسروں کی عزت کو بڑھاتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو دوسروں کی عزت کو گھٹاتا ہے اللہ اس کی عزت کو گھٹا دیتا ہے۔ آج اگر تم اللہ سے عزتوں کے بڑھانے کا مطالبہ اور عرض کرتے ہو تو دوسروں کو عزت دیتے جاؤ، رب سے عزت پاتے جاؤ۔ کما علینا الا البلاغ۔